अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़बिन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, आई होप कि जब आप लोग ये ऐप ही पढ़ेंगे तो मैं तब एतकाफ़ में बैठी होंगी। सो मैंने सोचा कि जब मैं न्यू ऐप ही नहीं दूँगी तो मैं एक दो एपिसोड रीड करके रख देती हूँ, तो तभी मैं ये वाली जो है इनके ऊपर टाइम सेट कर दूँगी, तो इसीलिए आप लोगों को मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि उनके पास फ़ेसबुक नहीं है और वो प्रीवियस ऐप ही कहाँ से पढ़ें। मैंने पहले भी आप लोगों को 3-4 दफ़ा तरीका बताया, लेकिन आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आती कि आप लोग मेरे डायरेक्ट यूट्यूब मेरे गूगल अकाउंट पे मेरा चैनल को रिसर्च करें। आप लोग इजीली जाएं गूगल पे, वहाँ पे मेरा नाम रिसर्च करें, यानी कि नावल बाय शाज़बिन मेहदी। तो सबसे पहला पेज आएगा मेरे फेसबुक चैनल का, यानी फ़ेसबुक पेज का। आप लोग उसे ओपन करेंगे तो पहले छोटा सा एक नोटिफिकेशन शो होगा, यानी वो आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग एक नया चैनल क्रिएट करें। लेकिन उसके आई थिंक लेफ़्ट वाले या राइट वाले कॉर्नर पे छोटा सा क्रॉस का निशान होगा। आप लोगों ने उसे जैसे ही क्लिक करना है तो वो यानी कि वो नोटिफिकेशन आगे से हट जाएगा। उसके बाद वो पेज डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि जो मेरी फ़र्स्ट पिन पोस्ट होगी उसके ऊपर उसे ओपन करना है, और आई थिंक छठे नंबर पे सज़ाए इश्क का लिंक यानी कि उसके अंदर ऐड है, और आपने 1 बाय 1 करते जाना है और वहाँ से एपिसोड पढ़ते जाना है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने भी प्रीवियस एपिसोड हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी यूट्यूब पे शिफ्ट कर दूँ, ताकि जो लोग इधर पढ़ रहे हैं उन लोगों को आसानी हो। लेकिन चूँकि अभी नावल मैं आगे से भी लिख रही हूँ, तो फिर पीछे वाली एपिसोड देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कि इसे रीड करना होता है और नई को लिखना होता है। मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग जब तक मैं ये वाली एपिसोड नहीं देती, आप लोग वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि जितनी भी पुरानी वाली एपिसोड हैं वो सारी की सारी, यानी कि मुकम्मल नावल यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाए, पार्ट 1 के और पार्ट 2 के अंदर। और इसके अलावा एक और चीज़ भी थी, जो पार्ट 2 के अंदर कुछ एपिसोड है ना, उनके ऊपर वॉइस ओवर नहीं है। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, यानी कि मेरी आवाज़ जब चेंज होती है हिंदी या फिर इंग्लिश में, अब मुझे नहीं पता इंग्लिश में होती है कि नहीं, लेकिन आई थिंक हिंदी में ज़रूर होती है। तो वो लोग वो पढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जो पार्ट 2 के अंदर कुछ एपिसोड हैं जिनके ऊपर वॉइस ओवर नहीं है, मैं वहाँ से उन्हें कट कर दूँ और उनको भी मैं वॉइस ओवर के साथ पार्ट 1 में ऐड कर दूँगी। गाइस, आप लोग थोड़े से अरसे के लिए ये चीज़ मैनेज कर लें, और बस आज मैं ये वाली एपिसोड कुछ रीड करके रख देती हूँ, और इंशाल्लाह मैं इसे पोस्ट कर दूँगी, यानी अपलोड कर दूँगी, और आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह जैसे ही आगे से नावल ख़त्म होता है, तो ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स हैं, ये अभी मैं 48 करने लगी हूँ, सॉरी 84 को करने लगी हूँ रीड। और कहाँ तक जाती हैं, 130 प्लस हैं, हाँ 145 हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा एपिसोड रहती हैं, तो बस आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आ जाएगा। बस मुझे आप लोगों की ये छोटी सी हेल्प चाहिए, जो नए रीडर्स आ रहे हैं वो इसे पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा जिन लोगों ने अभी न्यू आना है उन तमाम लोगों से भी मेरी बस यही छोटी सी गुजारिश है कि कुछ दिन बस सब्र कर लें। इंशाल्लाह मैं इसे यहीं पे सारा शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि वैसे भी शायद मैं फ़ेसबुक से सारे का सारा नावल हटा दूँ, तो ये फिर यूट्यूब पे ही रहेगा। तो बस अभी जल्दी से करते हैं एपिसोड को रीड, क्योंकि मेरी कोशिश है काफ़ी ज़्यादा एपिसोड रीड हो जाएं। और वैसे भी अफ्तारी के बाद तो बंदे से बोलने भी नहीं इतना ज़्यादा होता, और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा हो जाएं, देखते हैं क्या बनता है। अभी चलते हैं एपिसोड की तरफ। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 84, नावल निगार शाज़बिन मेहदी। वो माँ बनने वाली थी, ये एहसास ही कितना खूबसूरत था, उसकी और बुरहान की मोहब्बत की निशानी। अंजिशा के लब खुद ब खुद ही मुस्कुराए जा रहे थे, चेहरे पर मुस्कान और अलग सी चमक थी। गाड़ी पोरिश में रुकी तो अंजिशा उतरी, जबकि नासिर उसे घर के अंदर महफूज
طریقے سے ڈراپ کرنے کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ اسے کسی کام کے سلسلے میں جانا تھا، مگر جیسے ہی افنان نے انشا کو ڈراپ کرنے کا کہا تو پہلے وہاں آ گیا۔ انشا نے گھر میں قدم رکھا تو کوئی نہیں تھا سامنے، جبکہ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا ہے مہک نہیں آئی تھی ابھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ السلام علیکم بہو رانی۔ محمدین چچا ٹرے میں پانی کا گلاس لیے آ گئے۔ ارے چچا، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ میں خود لے لیتی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، گاؤں بات ہوئی کیسے ہیں سب؟ محمدین چچا کی بیوی آنے والی تھی، مگر پھر بہو کی ڈیلیوری کی وجہ سے خود ہی انشا نے منع کر دیا تھا کہ آپ ابھی اپنی بہو کا خیال رکھیں، انہیں آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس دن برہان کی خوشی دیکھتے انشا حیران رہ گئی کہ برہان کو بچے پسند تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بیٹیاں کتنی پسند تھیں، اور جب سنا تھا کہ منور کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو برہان نے بہت سارے تحائف اور اچھی خاصی رقم بھیجی تھی، کسی کے علم میں لائے بنا۔ انشا نے روم میں آتے ایک گہرا سانس لیا اور وہاں پھیلی برہان کی خوشبو کو اندر اتارا۔ آئینے پر نظر پڑی تو رک گئی، نظریں ٹھہر سی گئیں خود پر۔ بس اب ایک ہی کمی تھی ماما بابا کی، کیا وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے؟ دل نے سوال کیا۔ ماما سے تو اس کی بات ہو جاتی تھی ایک دو بار، وہ ان سے مل بھی چکی تھی، مگر بابا، اس کے چہرے پر ایک دم اداسی چھا گئی۔ کیا وہ اب اسے کبھی معاف نہیں کریں گے؟ کیا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے؟ وہ کئی بار انہیں کال کر چکی تھی، مگر وہ اس کا فون کاٹ دیتے۔ کچھ کوشش کے باوجود بھی اس کی ان سے بات نہ ہو پائی، جبکہ ارحا اور ماما سے بات ہو جاتی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم رہتی، تبھی اس کے فون پر کوئی میسج آیا۔ گھر پہنچ گئی، برہان کا میسج تھا۔ ویسے تو وہ ابھی تک میٹنگ میں ہی تھا، مگر 5 منٹ کا بریک لیتے اسے میسج کیا۔ ویسے تو افنان نے اسے بتا دیا تھا، مگر انشا سے بات ضروری تھی۔ جی 10 سے 15 منٹ ہو گئے، اور آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ ابھی ہو رہی ہے تو پھر توجہ دیں اس پر۔ وہ انشا کا میسج پڑھتا مسکرایا۔ اکتا گئی ہو؟ برہان نے تنگ کیا۔ اچھا بتائیں گھر کب آئیں گے؟ ابھی آ جاؤں؟ انشا کا میسج پڑھتے فوری جواب آیا۔ اب اتنی بھی جلدی نہیں، آرام سے اپنا کام ختم کر کے آئیے گا، انشا کہتے مسکرائی۔ جو حکم وائفی۔ جبکہ میٹنگ دوبارہ سٹارٹ ہو چکی تھی، جس وجہ سے برہان کو سیل آف کرتے سب کی طرف متوجہ ہونا پڑا جو اسی کے انتظار میں تھے۔ ناصر آ گیا؟ میٹنگ کے بعد برہان نے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں۔ تو یہ وہ رکا۔ میں چلا جاتا ہوں، مگر تیری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں ٹھیک ہوں، اب میں چلا جاتا ہوں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ ہر میٹنگ سے جڑے ڈاکومنٹ یا کوئی نایاب ہیرا برہان اسی فلیٹ میں رکھتا تھا جہاں پہلی بار افنان نے ارحا کو رکھا تھا۔ وہ جگہ اس کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ وہ وہی فلیٹ تھا جہاں بہزاد اور قائلہ شادی کے بعد رہے، جہاں برہان کی پیدائش ہوئی، اس کے وہ بچپن کے خوبصورت 9 سال گزرے جو اس کی زندگی کے انمول دن تھے۔ وہاں آج بھی ہر چیز ویسے کی ویسے ہی تھی جیسے بہزاد نے سیٹ کی تھی۔ سالوں گزر گئے، نہ جانے کتنے سال بیت گئے، مگر بہزاد اور قائلہ کا کمرہ آج بھی ویسے ہی سیٹ تھا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر تھی۔ بہزاد اور قائلہ کے کپڑے تک الماریوں میں ویسے ہی سیٹ تھے، بس ایک چیز بدلی تھی، اور وہ تھی برہان کی وہاں عدم موجودگی۔ بہزاد لوگوں کے جانے کے بعد وہ فلیٹ بند تھا۔ کون سا کسی چیز کی کمی تھی، باسک لوگوں کو جو اسے فروخت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ کچھ سال وہ ویسے ہی بند رہا، کوئی وہاں آتا جاتا نہیں تھا، اور پھر کچھ سال بعد کچھ لوگوں کو وہ بے حد پسند آ گیا۔ بقول افنان کے اسے وہ فلیٹ بہت اپنا اپنا سا لگتا تھا، اور پھر برہان کے کہنے پر افنان نے وہ فلیٹ خرید لیا۔ اور جب باسق نے کہا کہ وہ وہاں سے اپنے بھائی کی چیزیں لے جانا چاہتا ہے تو افنان نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ کمرہ اور یہاں رکھی
چیزیں یقیناً بہت خاص ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو یہاں رہتے تھے، اس لیے ان کی اس کی خواہش ہے سب یہیں رہنے دیا جائے۔ ہاں البتہ اگر کوئی قیمتی چیز وہ لے کر جانا چاہیں تو لے جائیں۔ باسق نے انکار کر دیا۔ اس کے پاس اس کے بھائی کی ویسے ہی بہت ساری یادیں تھیں دل و دماغ میں، اور یہاں ویسے بھی جتنی تصویریں تھیں ان میں ہر جگہ قائلہ موجود تھی، بہزاد کے ساتھ اور برہان بھی۔ اور پھر وہ کمرہ لاک ہو گیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ صرف وہاں کی صفائی کے وقت اس کا لاک اوپن ہوتا، جبکہ برہان نے وہاں قدم نہیں رکھا تھا۔ اسے صرف وہ فلیٹ چاہیے تھا جس میں اس کے بابا رہے تھے، اس کے ساتھ، اور وہ عورت بھی جو کبھی اس کی ماں تھی، جو اسے بہت محبت کرتی تھی، مگر اب وہاں ان یادوں کی وحشتوں اور ماضی کے قہقوں کی آوازیں تھیں جو اسے بہت ڈسٹرب کر دیتی۔ ہاں وہ فلیٹ اتنا خاص تھا کہ برہان ہر بڑی اور کامیاب ڈیل کا ڈیٹا وہاں رکھتا، بلکہ اس کے کمرے کے اسٹڈی روم کے نیچے ایک خفیہ کمرہ تھا، وہ رکھنا چاہتا تو وہ بھی وہاں بھی رکھ سکتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا عفنان کے سوائے کہ برہان کے اسٹڈی روم میں جو قلین بچھا تھا اس کے نیچے سے زمین دو حصوں میں کھل جاتی تھی، اور اس زمین کو کھولنے کی چابی یعنی بٹن اس نایاب پینٹنگ میں چھپی تھی جو برہان کے اسٹڈی ٹیبل کے چیئر کے عین اوپر نصب تھی۔ اس کمرے میں برہان کا ہر راز دفن تھا، اسمگلر بننے کے تمام سفر کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کمرے کا ایک اور بھی مقصد تھا، اور وہ تھا اس کا خفیہ دروازہ۔ کمرے کے ایک طرف سرنگ سی بنی ہوئی تھی، اور یہ سرنگ کافی آگے جا کر ختم ہوتی تھی۔ ایمرجنسی حالات میں وہاں سے فرار کا رستہ، واحد رستہ جو محل نما گھر کے پچھلے حصے میں جا نکلتا، اور مزے کی بات تھی وہاں جو رستہ بنا ہوا تھا نکلنے کا وہ گائزبیو کا گول پلر تھا جو دیکھنے میں کافی جگہ گھیرے آرٹ کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر در حقیقت وہ پلر ایک طرف سے کھلتا تھا جیسے چیئر لفٹ کے دروازے سائیڈوں پر کھلتے ہوں۔ اور ایک انتہائی مزے کی بات، اس گھر کو ڈیزائن کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ زرحان ہی تھا۔ ہاں البتہ زرحان نے اس گھر کا ڈیزائن اٹلی میں رہتے بنایا تھا، دوران تعلیم، جب اس کی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اسی گھر کے ڈیزائن پر اسے گولڈ میڈل ملا تھا، جب تک یہ زیر تعمیر رہا برہان کبھی سامنے نہ آیا۔ عفنان نے بھی سارا کچھ ہینڈل کیا تھا، تبھی تو ایک بار بھی زرحان اور برہان آمنے سامنے نہ آ سکے۔ انجشا کی نظریں تو گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں پر ہی اٹک گئی تھیں، وقت گزر ہی نہیں رہا تھا کہ کب برہان آئے اور وہ کب اسے اتنی بڑی نیوز دے، مگر آج تو شاید وقت نے قسم کھا لی تھی کہ نہیں گزرنا۔ انجشا نے چینج کیا اور برہان کی پسند کے عین مطابق تیار ہوئی۔ اب یہاں تو بیٹھ نہیں سکتی تھی، بھوک لگ رہی تھی، اس لیے نیچے آ گئی۔ ارے بھابھی السلام علیکم۔ مہک یونیورسٹی سے آ گئی تھی، کل ہی تو اس کی واپسی ہوئی تھی اپنے ٹرپ سے، مگر ابھی سمجھی کہ انجشا سو رہی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی تھی۔ انجشا خود ہی اس کے پاس نیچے آ جاتی۔ کیسا گزرا دن؟ بہت اچھا، اور تمہارا؟ میرا تو بہت ٹف۔ یہ تو ہے، اسٹوڈنٹ کی لائف ٹف تو ہوتی، پر چلیں کوئی نہیں، یہ ٹف وقت گزر جائے گا، اور پھر جاب ہے موجیں۔ نہ بھائی، جاب بھی ایک ٹف ذمہ داری ہوتی، ہم جس لائف یعنی جس وقت سے گزر جاتے پھر وہ آسان لگنے لگتا ہے، ورنہ کوئی بھی لائف ہو چاہے اسٹوڈنٹ یا جاب آسان نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے بھابھی، اب محمدین چچا کو ہی دیکھ لیں، گھر ہوتے مگر سارا دن مصروف رہتے کچن میں۔ ارے کچن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اب تم خود سوچو، صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، اور پھر رات مسلسل چولہے کے آگے کھڑا رہنا، یعنی ثابت ہوا کچھ آسان نہیں۔ مہک ہنستے بولی یس، تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، مطلب برہان آ گیا تھا۔ انشا کا دل آج ایک نئی لے پر دھڑکا، ایک الگ نیا احساس۔ وہ چہرہ جھکائے مسکرا دی۔ اوہو، مہک نے اسے تنگ کیا، شرم کرو لڑکی، برہان بھائی آگے لگتا ہے، مہک نے زور دیتے کہا، جبکہ برہان کے نام پر انشا کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ ہال میں برہان کی بھاری گمبھیر آواز گونجی۔ وعلیکم السلام۔ انجشا اور مہک دونوں نے سلامتی بھیجی۔ عفنان بھائی کہاں ہے؟ انجشا نے اسے نہ پڑھ کر پوچھا۔ وہ کسی کام سے گیا،
آ جاتا ہے 10 منٹ تک۔ برہان پانی محمد دین چچا کے ہاتھ سے لیتے بولا، کیا بات ہے وائفی؟ برہان اس کا گہری دلچسپ نظروں سے جائزہ لیتے بولا، وائٹ کیپری، وائٹ ہی شارٹ شرٹ جس کی پوری فرنٹ پر کٹ دار ڈیزائننگ چکن بنی تھی، ساتھ رائل بلو بڑی سی چادر کندھے پر ڈالے، سنہری بالوں کی ڈھیلی ڈالی سی چوٹی، جبکہ چہرہ صاف تھا عارضی بناؤ سنگار سے، اوپر سے چہرے پر الگ سی پھیلی لالی اور مسکان، سبز کانچ سی آنکھوں کی چمک، پاؤں میں نازک بلو چپل، وہ واقعی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ چینج کرائیں، میں تب تک کچن میں کھانے کا پوچھ لوں۔ وہ اٹھی، روم میں آؤ، برہان اسے مدھم آواز میں کہتا اوپر چلا گیا، جبکہ مہک اپنے فون پر مصروف تھی۔ چچا آپ 10 منٹ تک کھانا لگائیے گا، ابھی عفنان بھائی نہیں آئے، اس نے اطلاع دی، جبکہ برہان کا موڈ خراب ہوا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی شرٹ گول کرتے صوفے پر اچھالی اور خود ڈریسنگ روم میں گھس گیا، بلکہ اس کے لیے نائٹ ڈریس اور ٹراؤزر شرٹ وہ نکال کر رکھ گئی تھی نیچے جانے سے پہلے۔ انشا نے کمرے میں قدم رکھا، وہ نہیں تھا، اسے مایوسی ہوئی۔ وہ واپس مڑتی اسی پل، برہان نے اسے کھینچتے دیوار سے لگایا۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کے ارد گرد دیوار پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی قید میں لے گیا، نیچے۔ انشا اس کے ارادے اچھے سے سمجھ گئی۔ ریلی؟ وہ اس کے قریب ہوا، اس نے سر ہلایا۔ اتنی نافرمانی؟ اس نے سر دوبارہ ہلایا، اب کی بار اس نے آئی برو اچکائے، جبکہ نگاہیں پھسل کر اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ یعنی اب تو سزا بنتی ہے، وہ جذبات کے خمار سے بوجھل آنکھوں سے بولا، جبکہ ایک ہاتھ دیوار سے اٹھاتے اس کے رخسار کو چھوا۔ انشا پلکوں کی جھالر گرا گئی، ارد گرد طلسم سا طاری ہونے لگا، کوئی خوبصورت خوشنما سا ساز بکھر گیا، دل کی دھڑکنیں ایک ہونے لگیں۔ برہان نے جھکتے اس کے لبوں پر لب رکھتے اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا، اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتے وہ اسے ایک الگ دنیا میں لے گیا، جبکہ انشا سرے سے بھول گئی اسے برہان کو کچھ بتانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا، انشا کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی دیوار سے ٹیک لگا گئی، جبکہ برہان فریش ہونے چلا گیا۔ وہ اس کی واپسی تک خود کو نارمل کرتے نیچے آ گئی، مگر چہرہ ابھی تک دہک رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ چہرہ بڑا گلابی گلابی ہو رہا، مہک، انشا نے نظریں چراتے کہا تو وہ کہکا لگا اٹھی۔ کھانا لگ چکا تھا، سبھی آ گئے۔ برہان نے آتے پہلے انشا کو کھانا سرو کیا، جبکہ وہ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد معمول کے مطابق برہان قریب 15-20 منٹ لیٹ آیا کمرے میں، جبکہ انشا پہلے چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو انشا نائٹ ڈریس میں بالوں پر برش کر رہی تھی، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ برہان اسے اکیلے کھوئے ہوئے انداز میں مسکراتے دیکھ رکا۔ کیا بات تھی کہ وہ اتنی خوش تھی، ورنہ اکیلے میں اکثر اس کے چہرے پر اداسی ہوتی۔ ماں باپ کے لیے آپ؟ انشا چونکی ایک دم۔ برہان کی اپنی کمر کے گرد حصار دیکھتی، لگتا ہے کوئی بہت خوش قسمت ہے جس کے بارے میں سوچتے میری وائفی مسکرا رہی ہے۔ بالکل، آپ نے اس نے بتانے کا سوچا، اب اور نہیں رہ سکتی تھی۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ جونیئر برہان، انشا نے آئینے میں سے برہان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جبکہ برہان کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ مطلب؟ وہ بازو ہٹاتے اس کے سامنے آیا۔ انشا نے بنا کچھ کہے رپورٹ اس کی طرف بڑھائی، جبکہ برہان کی نظر جیسے ہی پازیٹیو پر پڑی اس کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے وہ بنا کچھ کہے بالکنی میں چلا گیا۔ برہان انشا کو سمجھ نہ آئی تو پیچھے ہوئی۔ برہان کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس آ رکی، دل میں ڈر سا بیٹھ گیا، جبکہ چہرے کا رنگ بھی اڑ سا گیا تھا۔ برہان کیا ہوا بتائیں تو؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ الفاظ بکھرے اس کے، جبکہ دھڑکن رکتی سی محسوس ہوئی۔ اسے تو لگا تھا وہ بہت خوش ہوگا یہ نیوز سنتے، مگر اس کا ری ایکشن اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اوپر سے وہ خاموش کیوں تھا؟ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ الفاظ تھے کہ گرم سیسا جو انشا کی سماعت میں انڈیل دیا گیا تھا۔ انشا ششدر زد رہ گئی، جبکہ ہاتھ برہان کے بازو سے نیچے گر گیا۔ سب دھواں دھواں سا ہو گیا تھا، آنکھوں کے آگے نمی کی پرت چھا گئی، جبکہ برہان کے تاثرات سنجیدہ تھے، سپاٹ، سرد۔
ایپیسوڈ نمبر 85۔ اللہ تیرا شکر، ہمیں بھی سالوں بعد مری کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہیزل نے گہرے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ویسے کتنے سال ہو گئے تمہیں مری گئے ہوئے؟ یہ سوال براہ راست بدر کی طرف سے آیا تھا۔ ہیزل کا تو حلق کڑوا ہوا۔ یہی کوئی 5 سال ہو گئے ہوں گے، اس نے اندازے سے کہا، جبکہ نزہت بیگم نے پہلو بدلا۔ وہ 2 دن پہلے جو ہوا تھا اس کے بعد سے خاموش تھیں، کسی سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھیں۔ بدر اور ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب بدر گھر آیا تو سیدھے ماں کے کمرے میں گیا تھا، مگر کچھ دیر بعد جب باہر نکلا تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم میٹرو کے پیپروں سے کچھ دن کے بعد مری کے ٹرپ پر گئی تھی، تو کیا تمہیں انٹر پاس کرنے میں 5 سال لگ گئے؟ ہیزل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی بات سنتے وہ اس کی انسلٹ کر رہا تھا۔ کیا 5 نہیں 3 سال پہلے گئی تھی، وہ غصہ دباتے بولی۔ اگر آغا سائی نہ ہوتے تو بتاتی، پھر یہ پڑھاکو سائی سمجھتا کیا تھا خود کو، اور میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی ہوں۔ اس نے غصے میں نیا دھماکہ کر دیا۔ سب کے ساتھ ساتھ بدر بھی حیران رہ گیا۔ اکرمہ لالا، آپ میرا تمکن کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں گے؟ آج بات اس کے دل کو لگ گئی تھی۔ چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اکرمہ نے اس کے سنجیدہ چہرے اور نم آنکھوں کو دیکھتے بدر کو دیکھا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے تو صرف اسے تنگ کیا تھا، مگر وہ تو بات دل پر ہی لے گئی تھی۔ اوکے، میں کل فارم لے آؤں گا۔ اکرمہ نے سر ہلایا۔ ویسے کون سے سبجیکٹ رکھو گی ہیزل؟ اکرمہ نے لوہا گرم دیکھتے چوٹ کی۔ جو ہیزل کا دل کرے وہی رکھ لے گی۔ رملہ نے لوہا گرم دیکھتے چوٹ کی۔ جو ہیزل کا دل کرے گا وہی رکھے گی، اکرمہ نے پیار سے کہا۔ اسے اپنی شرارتی سی چھوٹی سی بہن ہنستی مسکراتی ہی پسند تھی۔ بی ایس میتھ۔ اب کی بار بدر چونکا۔ وہ میتھ پڑھنا چاہ رہی تھی، مطلب وہ ناراض ہو چکی تھی، ورنہ کبھی اپنا نا پسندیدہ سبجیکٹ کا نہ کہتی۔ تو کب جا رہے ہیں پھر مری؟ سب پلان کر کے بتا دینا۔ اکرمہ نے بات بدلی تاکہ ہیزل کا موڈ ٹھیک ہو۔ اکرمہ لالا، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ سب پلان کر لو تو مجھے کل بتا دینا، وہ اٹھتی بولی۔ ہیزل اور نیند اسے یقین نہ آیا، جبکہ بدر کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ سب حیران تھے ہیزل کے ری ایکشن پر۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو غصہ کبھی نہیں ہوئی تھی، آج کیا ہوا؟ بی ایس سی میتھ، ہیزل نے کمرے میں آتے سوچا، یہ کیا کہہ دیا؟ اسے اب یاد آیا وہ کیا کہہ آئی تھی۔ جوش میں ہوش بھی نہ رہا۔ اف ہیزل، غصہ پڑھاکو سائی پر تھا، خود کو کیوں قربانی کا بکرا بنا آئی؟ اس نے ماتھا پیٹا۔ اب جو کہنا تھا کہہ دیا تھا۔ تم سچ کہہ کر آئی ہو؟ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، تبھی تمکن نے آتے حیرت سے پوچھا، کیا لگتا ہے صدمہ جو کہ مجھے ہونے والا ہے؟ اس کی بات پر ہیزل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میرا پڑھنا اتنا انوکھا کام ہے کیا؟ جی ماہ بدولت، جبکہ وہ ہنستی چلی گئی۔ موڈ بھی اچھا ہو چکا تھا۔ نمش نے کچھ کھایا؟ آج 2 دن ہو چکے تھے تیمور شاہ کو اسے سچ بتائے۔ ان کے لیے یہی سزا بہت تھی کہ نمش ان کی جان سے پیاری بیٹی سچ جاننے کے بعد خاموش ہو چکی تھی، بالکل خاموش۔ جو باپ اس کا ہیرو تھا، جسے وہ اپنا آئیڈیل مانتی تھی، اسی نے اس کا مان، یقین، بھروسہ سب توڑ دیا تھا۔ سچ اتنا کڑوا، اتنا تلخ تھا، وہ خود سے نظریں نہیں ملانے کے قابل رہی تھی۔ 2 مردوں پر اس نے خود سے زیادہ یقین کیا تھا، دونوں سے بے انتہا محبت کی تھی، اور دونوں نے ہی اسے گہرے زخم دے ڈالے تھے۔ تیمور شاہ کو دیکھتے نمش نے منہ پھیر لیا۔ ان کی یہی سزا شاید قسمت نے تجویز کی تھی۔ 2 دن پہلے سچ جاننے کے بعد تیمور شاہ ہارے قدموں سے اس کے کمرے سے نکلے تھے، جبکہ نمش تو پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس کی سماعت میں بار بار تیمور شاہ کے الفاظ ٹکرا رہے تھے، نہیں انکل، فری صبح سے آئی ہوئی تھی، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی نمش کچھ نہ بولی۔ خاموش لب، آنکھوں سے بہتے آنسو۔ یہ وہ نمش تو نہیں تھی۔ نیند نہ لینے سے اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے، 3 دن سے وہ ایک ہی لباس میں تھی، شکن آلود۔ فری بیٹا، کچھ بھی کرو مگر نمش کو کھانا کھلا دو۔ جی انکل، آپ فکر نہیں کریں۔ انکل، ایک بات پوچھوں؟ فریال کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وجہ تھی شہادات کی اسے چھوڑنے کی۔ اس کی ماما بھی کل رات پاپا سے ہی بات ڈسکس کر رہی تھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا سب ہو گیا، جبکہ تیمور شاہ اب کیا کہتے
خاموش ہو گئے۔ انکل میں نمش کو دیکھ لوں؟ نمش مجھے تو بتا دو آخر کیا وجہ ہے؟ فری تھک گئی تھی پوچھ پوچھ کے، مگر اس کے لب نہ ہلے۔ اچھا اگر نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، مگر پلیز کچھ کھا لو۔ نمش پلیز تھوڑا سا، فری نے نوالا بناتے اس کے منہ کے قریب کیا۔ نمش نے منہ موڑ لیا۔ فریال کو اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی انتقام تھا پرانا، مگر کیا یہ نہیں معلوم تھا۔ اوپر سے نمش کی حالت، اوپر سے آج ایک الگ واقعہ ہوا تھا۔ نمش بابا سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ فری نے یہ بات آتے ہی محسوس کر لی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی وہ ایک بار بھی نمش کے سامنے نہیں آئے تھے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی دوست کے لیے وقت کا پہیہ پیچھے گھماتے لے جائے۔ فریال اٹھ کر باہر نکل گئی، تبھی اس کی نگاہ سامنے گئی۔ اندر تک تل ہی اتر گئی۔ سامنے شان و شوکت سے نظر آتے شاداب کے گھر کو دیکھتے، اسی گھر میں کتنے ارمانوں سے نمش گئی تھی، اور آج اس نے گہرا سانس لیتے جینس کی جیب سے فون نکالا اور ایک اور کوشش کی، مگر شاداب کا نمبر ابھی تک بند جا رہا تھا۔ وہ اس دن سے مسلسل اسے فون کر رہی تھی کہ اپنی دوست کا قصور پوچھ سکے، مگر اس کا نمبر آف تھا۔ میری دعا ہے شاداب تم کبھی میرے سامنے نہ آؤ، فریال نے غصے، دکھ، بے بسی سے پوچھا۔ اسے نمش کو دیکھ دیکھ کر رونا آتا تھا۔ کیا سے کیا ہو گئی تھی وہ؟ آخر کس وجہ سے اسے یہ سزا ملی تھی؟ تبھی نیچے سے شور کی آواز آنے لگی۔ فری فوراً اندر کی جانب بھاگی۔ شور کی آواز پر نمش بھی چونکی۔ اب تو دل ہلکی سی آہٹ پر بھی دھڑک جاتا تھا۔ لگتا وہ ظالم ہرجائی آیا ہے، مگر وہ نہ ہوتا۔ دل میں ایک ہلکی سی امید باقی تھی کہ شاید وہ آ جائے۔ کوئی آیا ہے نیچے؟ فریال اسے اطلاع دیتے باہر نکلی تو نمش بھی فوراً بیڈ سے اٹھی، جبکہ فریال ریلنگ کے پاس رک گئی تھی۔ کچھ انجان لوگ کھڑے تھے، جبکہ ایک شخص غصے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ تیمور شاہ نے غصے سے کہا۔ ہمت کی تو بات ہی مت کریں مسٹر تیمور شاہ، ان میں سے دوسرا تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ہمارے پاس آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ وٹ؟ دماغ کام کرتا ہے تم لوگوں کا؟ جانتے نہیں ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ جی بالکل ہم جانتے ہیں، ہم ایک بہت بڑے ملک کے دشمن سے بات کر رہے ہیں۔ آفیسر زبان سنبھال کر بات کرو۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں دشمن ہوں؟ فی الحال آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ آپ ایک اسمگلر ہیں، آفیسر اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا، جبکہ نمش جو اوپر کھڑی تھی اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اب کیا سننا باقی تھا؟ اریسٹ کرو آفیسر، دوسرے نے کہا۔ خبردار تم لوگوں میں سے کسی نے سر کو ہاتھ لگایا تو؟ نصر آگے بڑھا۔ جہاں ہو وہیں رہو، ہمارے پاس سب ثبوت ہیں تمہارے سر کے خلاف، ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ سر میں ابھی اوپر فون کرتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں، تمام فائلز اوپر جا چکی ہیں، لے چلو۔ اب سے تیمور شاہ ہمارے مہمان ہیں۔ بابا، آفیسر آگے بڑھتے تیمور شاہ کو ہتھکڑی لگاتا، اس سے پہلے نمش جی ہی۔ سبھی کی نظریں اوپر گئی، وہ نیچے بھاگی۔ نمش کا پاؤں اٹکا، وہ گرتی اس سے پہلے تیمور شاہ نے اسے تھام لیا۔ بابا، نمش فریال بھی فوراً پیچھے آئی۔ نصر فون پر بات کر رہا تھا، مگر دوسری طرف ہوئے انکار پر اس نے فون بند کیا اور مسلسل ایک کے بعد دوسری جگہ پر فون لگا رہا تھا، مگر بے فائدہ۔ یہ کیا ہے سب؟ وہ کہتے ان کی باہوں میں جھول گئی۔ نمش، تیمور شاہ چیخے، ڈاکٹر کو کال کرو۔ سوری مگر ہم اتنا ویٹ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے نمش کو پرسکون ہونے کے لیے نیند کا انجیکشن دیا تھا۔ اماں بھی نمش کے سرہانے بیٹھی سر دبا رہی تھی۔ ایک طرف فریال بیٹھی تھی، جبکہ ڈاکٹر کے آنے تک وہ لوگ رک گئے تھے، مگر اب وہ تیمور شاہ کو لیے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مگر وہ اپنی نمش کو کیسے چھوڑ کر جاتے، وہ بھی اس حالت میں؟ بابا، اس نے نیند میں پکارا۔ ہاں میری جان۔ تیمور شاہ نے اس کے ہاتھ کا بھوسا لیا۔ اماں بھی میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ تیمور شاہ نے اماں بھی سے وعدہ لیا اور پھر وہ چلے گئے۔ نمش پر ایک کے ساتھ کئی قیامتیں گزر گئی۔ تیمور شاہ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ نمش کو ہوش آیا تو اس کے بابا، اس کی دنیا اس سے دور جا چکے تھے۔ نصر بہت بھاگ دوڑ کر رہا تھا، مگر کچھ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیس بہت مضبوط تھا، بہت مضبوط ثبوت پیش کیے گئے تھے، مگر انویسٹیگیشن کس آفیسر نے کی تھی یہ معلوم نہیں تھا۔ نصر نے بہت کوشش کے باوجود بھی نمش، فری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ وہ خالی ہوش آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ اب
اس میں ہمت نہیں رہی تھی کچھ اور سننے سہنے کی، ایک کے بعد ایک نئی حقیقت اس پر آشکار ہو رہی تھی۔ پہلے شاداب، پھر بابا کا ماضی، اور اب یہ اس کے بابا ایک سمگلر تھے۔ کیا وہ ایک سمگلر کی بیٹی تھی؟ وہ زندہ تھی مگر جان باقی نہیں رہی تھی جسم میں۔ نمش انکل کو کچھ نہیں ہوگا، بابا گئے ہیں انکل کے پیچھے، انہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے کچھ نہ کہا، دماغ سن ہو چکا تھا۔ تیمور شاہ گرفتار ہو گیا، مبارک ہو آفیسر، تمہاری محنت کامیاب ہو گئی۔ ایک اور کیس کی کامیابی پر مبارکباد۔ جبکہ وہ خوش نہیں تھا، کیسی خوشی! اس کی یہ خوشی کسی کے درد کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ تکلیف میں تھی، وہ کیسے سکون میں رہتا۔ شاداب شاہ، مجھے فخر ہے تم جیسے قابل آفیسر پر، اور میں جانتا ہوں یہ کیس صرف تم ہی ہینڈل کر سکتے ہو۔ وہ لوگ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر اس کا دماغ تو نمش کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے 2 میسج موصول ہوئے تھے اسے، ایک میں تیمور شاہ کے اریسٹ ہونے کی خبر تھی، جبکہ دوسرے میں نمش کی بے ہوشی کی۔ وہ جب سے اسے چھوڑ کے آیا تھا، ایک پل کے لیے بھی اس کی طرف سے غافل نہیں رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تم بہت تکلیف میں ہو، اس کے دل نے سرگوشی کی، مگر چاہ کر بھی اس تکلیف کو میں کم نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے باپ کی عنایت ہے، اس نے کرب سے سوچا تھا۔ دل میں غبار سا بڑھتا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جسم کا کوئی بہت ہی خاص عضو گہری تکلیف میں ہو۔ دل کی بے چینی حد سے تجاوز کرنے لگی۔ اسے یہاں سے فوراً جانا تھا، دور، بہت دور۔ وہ ایکسکیوز کرتا نکل گیا۔ خدا کا واسطہ ہے شاہ، بتا کیا بات ہے؟ زرحان پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے اب یہ شاہ کا یہ رویہ، پینے سے گہری سرخ آنکھیں۔ تیمور شاہ گرفتار ہو گیا؟ وٹ! نمش کہاں ہے؟ زرحان کو فوراً یاد آئی کہ وہ اس وقت کیسی ہوگی، گھر بے ہوشی کی حالت میں۔ یہ کیسی محبت کی تو نے شاہ کے خود اسے اپنے ہاتھوں اذیت دے رہا ہے، کیوں اسے اس انتقام میں گھسیٹ لیا؟ اسے تکلیف دے کر تو خود کہاں سکون میں ہے۔ حالت دیکھ اپنی، آج تو فتح یابی کا دن تھا، جشن ہونا چاہیے تھا، پھر یہ ماتم کیوں؟ آج مجھے بتا کیوں کی تم نے نمش سے شادی؟ تمہارے پلان میں کبھی نمش تھی ہی نہیں، صرف تیمور شاہ سے بدلہ تھا، انتقام تھا، مگر نمش کیسے آئی درمیان میں؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ ایپیسوڈ نمبر 86۔ شاہ تو مان کیوں نہیں لیتا کہ تمہیں نمش سے شدید محبت ہو گئی ہے، ورنہ اس وقت تو یہاں پینے کے بجائے حویلی میں ہوتا۔ زر کی بات پر اس نے چیئر سے ٹیک لگا لی، جبکہ سرد ہوا اس کے ترتیب سے سیٹ بالوں سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ ہاں، کرتا ہوں میں اس سے محبت، وہ بولا تو اس کی آواز کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی مدھم تھا۔ اس کے اقرار پر زرحان مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ محبت کرتا ہے اس سے، مگر مانتا نہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، وہ بولنا شروع ہوا، جبکہ زر چونکا۔ بہت معصوم تھی وہ، بارش کی گرتی ننھی ننھی بوندیں اس کے چہرے پر گرتے اسے تنگ کر رہی تھی، جبکہ اس کے کھلے بال ہوا کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ مارچ کے موسم میں مری کا موسم ابھی تک سرد تھا، برف تو نہیں تھی، مگر پہلے سے جمی برف ابھی تک نہیں پگھلی تھی، اور اوپر سے ہلکی بارش کی بوچھاڑ موسم کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی، جبکہ بہت سارے سیاح جو گھومنے آئے تھے وہ موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ یار لالا سونے دو۔ توبہ ہے شاوی، شاداب پچھلے ہفتے باہر سے آیا تھا، اور وہ سارے کزن مری آئے ہوئے تھے گھومنے۔ شاداب فریش ہونے کے بعد باہر نکلا تو موسم بہت خوشگوار سا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ساتھ اکٹھے چلتے ہیں سبھی، مگر شاویز تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا، اس کے اٹھانے پر بھی نہ اٹھا۔ وہ باہر آ گیا۔ تم لوگ بھی سونا پسند کرو گے یا باہر چلو گے؟ کیوں نہیں، ہم موسم انجوائے کرتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں۔ اور یہ شاویز کہاں ہے؟ وہ سو رہا ہے۔ ایک تو اس لڑکے کا لڑکیوں کی طرح سونا سمجھ نہیں آتا۔ بدر کہتے جیکٹ اٹھاتا اٹھ گیا، اور پھر شاداب، بدر اور اکرما تینوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ تم لوگ چلو، میں آیا۔ اسے فون آنے لگا تو وہ کچھ کہتے آگے نکل گیا، جبکہ بدر اور اکرما دونوں ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ بات کرتے کرتے شاداب کو پتہ نہ چلا وہ کافی دور نکل آیا۔ فون بند کیا تو اسے احساس ہوا بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ تبھی کسی کی کھنکتی ہنسی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ٹھہر سا گیا سامنے کا منظر دیکھتے۔ بلو جینز پر وائٹ لانگ کوٹ پہنے، وائٹ ہی لانگ بوٹ پہنے وہ کوئی آسمان کی پری ہی تھی جو غلطی سے رستہ بھولے زمین پر آ گئی تھی۔ دونوں بازو کھولے، چہرہ اوپر اٹھائے، بند آنکھوں سے وہ بارش کو چہرے پر محسوس کرتے بہت خوش تھی، جبکہ اس کی ہنسی
کچھ دیر پہلے شاداب کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی ہنسی کچھ دیر پہلے شاداب کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شاداب کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ درختوں کے بیچ کھڑی تھی، جبکہ اس کے کچھ دور چرتے گھوڑے۔ وہ ایک مکمل سین تھا۔ سرسبز گھنے درختوں میں وہ پری، جبکہ وہ ایک پتھر پر کھڑی تھی۔ تبھی شاداب کی نظر اس سے ہوتی اس پتھر پر گئی جو اس کے بیلنس برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ وہ پاگل اپنی مستی میں مگن تھی، مگر نہیں جانتی تھی وہ پتھر برابر زمین پر نہیں پڑا۔ اسی پل وہ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا۔ نمش زمین بوس ہوتی اس سے پہلے کسی نے اس کی کلائی تھامتے اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ جو گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کر گئی تھی، اپنی کلائی پر کسی کا لمس محسوس کرتے چونکی۔ تم ٹھیک ہو؟ سامنے والا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نمش کا رنگ بدلا اسے دیکھتے۔ وہ کون تھا؟ ہاتھ چھوڑو میرا، گر جاؤ گی اگر ہاتھ چھوڑا تو۔ گر جانے دو۔ وہ اس کی بے خوفی پر شاداب حیران ہوا۔ تمہیں چوٹ آ سکتی ہے، اس نے اسے ڈرانا چاہا۔ یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ چھوٹی ضرور تھی مگر بے پناہ ضدی۔ مگر میں نہیں چاہتا تمہیں چوٹ آئے۔ اس کی بات پر نمش نے سخت تاثرات سے اسے دیکھا۔ نیچے آ جاؤ، وہ کہتے پیچھے ہوا، مگر بازو ابھی تک تھام رکھا تھا۔ اب ہاتھ چھوڑو میرا۔ نمش جمپ کرتے نیچے اتر آئی۔ ویسے یہ ہاتھ نہیں، کلائی ہے۔ شاداب کا نہ جانے کیوں اسے تنگ کرنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ جتنا چڑ رہی تھی اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ چھوڑو، اس نے گھورتے کہا تو شاداب نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی حرکت سر انجام نہیں دی تھی، مگر آج کچھ تو الگ تھا اس میں، بلکہ وہ اسے قریب 8-9 سال چھوٹی تھی، مگر اس کا ناک پر رکھا غصہ اسے مزہ دے گیا۔ نمش جو کلائی چھڑوانے کے بعد آگے بڑھ گئی، کچھ دور جاتے مڑی، جبکہ شاداب اسے وہاں کھڑے ابھی تک مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مڑنے پر گہری مسکراہٹ پاس کی، جبکہ نمش کی گھوری میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ ارے یار، کہاں رہ گئے تھے؟ بدر نے اسے آتے دیکھ کہا۔ تیرے انتظار میں کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا تو تم لوگ شروع کر لیتے، مگر تم تھے کہاں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اسی کا عکس لہرایا۔ کہیں نہیں، جبکہ مسکراتے اس نے انکار کیا۔ شاہ تم نمش سے مری میں ملے تھے؟ سرحان کو حیرت ہوئی۔ مطلب وہ تو کہتا تھا اس نے نمش کو نہیں دیکھا تھا، پھر وہ الجھ گیا۔ ہاں، میں نہیں جانتا تھا وہاں ملنے والی لڑکی نمش ہے، تیمور شاہ کی بیٹی۔ میرے بندوں نے ہمیشہ تیمور شاہ پر نظر رکھی اور اس کی بیٹی پر، مگر میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ اور پھر وہ مجھے دوبارہ وہاں نہ ملی۔ 2 دن تک میں نے اسے تلاش کیا، مگر وہ ایک حسین حادثہ تھا، اور حادثے بھلا کب روز ہوتے ہیں؟ تو تم نے نمش سے اس لیے شادی کی تھی؟ نہیں، سرحان اور الجھ گیا اس کی بات پر۔ نمش کو ہوش آ چکا تھا۔ نمش میری جان، تم ٹھیک ہو؟ فریال فوراً اس کے قریب آئی۔ بابا، انکل ٹھیک ہیں، بابا اور بھائی گئے ہیں وہاں، تم پریشان نہ ہو، فریال نے اسے تسلی دی۔ آخر کیوں فریال، کیوں میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے سب؟ کیوں جن سے میں محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں؟ پہلے ماما، پھر شاہ اور اب بابا۔ نمش پلیز خاموش ہو جاؤ۔ رونے سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ نڈال سی نمش، کہیں سے وہ پریوں جیسی نمش نہیں لگ رہی تھی۔ سوجی آنکھیں، بکھرے بال۔ ہیلو بابا، کیا ہوا؟ فریال نے کمرے سے باہر نکل کر اپنے بابا کو کال کی۔ بیٹا، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیس بہت مضبوط ہے، وہ ہمیں تیمور سے ملنے بھی نہیں دے رہے، وکیل بھی بے بس ہے۔ تم نمش کا خیال رکھنا اور کوشش کرو کہ نمش کو گھر لے جاؤ۔ تم لوگوں کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، محفوظ نہیں۔ تم لوگ یہاں، شاید انکوائری شروع ہو تو گھر بھی سیل کر دیا جائے۔ بابا، مگر نمش کی حالت ٹھیک نہیں۔ میں جانتا ہوں، پر بچے ہم مجبور ہیں، نمش کو سمجھانا ہوگا۔ میں گھر کی سیکیورٹی بڑھا دیتا ہوں جب تک تم لوگ وہاں ہو۔ جی بابا۔ آخر یہ لوگ ہمیں ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ایک بڑا گمبھیر کیس ہے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ اب ہر چیز کی تفتیش ہوگی اور تیمور شاہ کا بیان لیا جائے گا، اس کے بعد ہمیں ملنے کی اجازت ملے گی، اور اس میں 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور 1 ماہ بھی۔ مگر ایسے کیسے؟ ہم فیملی ہیں، بیٹی بیمار ہے تیمور کی، کم سے کم اسے تو ملنے کی اجازت دیں۔ دیکھیں، یہ قانونی کام ہے، یہاں رشتے اور جذبات نہیں چلتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اندر تیمور شاہ سے بیان لیا جا رہا تھا، ان کی پراپرٹی کے متعلق سوالات کیے جا رہے تھے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ نمش پلیز تھوڑا سا کھانا کھا لو۔
فریال کہہ کر تھک گئی تھی، بلکہ اس وقت تو اس کی ماما بھی یہاں موجود تھیں اور نمش کی حالت دیکھتے وہ بھی پریشان تھیں۔ نمش بیٹا، ایسے تو نہیں چلے گا، آپ بیمار ہو جاؤ گے اور ہم بھائی صاحب کو کیا جواب دیں گے کہ ان کی غیر موجودگی میں ہم نے ان کی بیٹی کا خیال نہ رکھا؟ مجھے بھوک نہیں، اس نے انکار کیا۔ تبھی دستک ہوئی۔ جی کون؟ فریال فوراً اٹھی۔ میں ہوں نصر۔ جی نصر بھائی کیا بات ہے؟ سر کا پیغام ہے بابا۔ نمش فوراً سیدھی ہوئی۔ بابا کیسے ہیں؟ وہ فوراً دروازے پر گئی۔ وہ ٹھیک ہیں بابا، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ میم سر ٹھیک ہیں مگر ابھی تفتیش جاری ہے اور ابھی وہاں ہی ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گاؤں والی حویلی شفٹ کر دیا جائے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی بابا کے بنا۔ میم پلیز بات کو سمجھیں، وہ آبائی گھر ہے، وہاں قانونی کارروائی نہیں ہوگی، مگر اس گھر کو شاید کچھ دیر میں سیل کر دیا جائے، اس لیے پلیز آپ پیکنگ کر لیں، ہمیں کچھ دیر میں یہاں سے نکلنا ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ چیخی۔ آپ جائیں، میں دیکھ لیتی ہوں، فری نے کہا۔ جی میم، وہ کہتے چلا گیا۔ نمش پلیز، اگر انکل نے کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا، پلیز مان جاؤ۔ اماں بھی آپ پیکنگ کریں۔ فریال نے انہیں کہا تو وہ نمش کا ضروری سامان پیک کرنے لگی، جبکہ وہ خاموش ہو گئی۔ برستی آنکھوں اور خاموش لبوں سے وہ اس گھر سے چلی گئی جہاں اس کا بچپن گزرا، اور اس ایک ہفتے میں اس پر کیا کیا قیامتیں گزر گئیں۔ اماں بھی اس کے ساتھ تھیں، سب پیچھے رہ گیا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد بھی تیمور شاہ کی بیل نہیں ہو پا رہی تھی۔ دن ایک کے پیچھے ایک گزرنے لگے، ہر کوئی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا نمش کو خوش رکھنے کی، اسے باتیں کرتے، مگر اسے چپ لگ گئی۔ بابا نے جو انکشاف اس پر کیے تھے وہ اسے ساکت کر چکا تھا، اور پھر ان کی جیل سے رہائی نہ ہو سکنا، وہ پتھر کی طرح ساکت تھی۔ اماں بھی زبردستی اسے کھانا کھلاتی، ورنہ اسے تو ہوش نہ ہوتی کہ کچھ کھانا پینا ہے۔ ابھی بھی اماں بھی اس کے لیے کھانا لے کر گئی تھیں۔ نمش بچے منہ کھولو۔ اماں بھی میرا دل نہیں، اس نے انکار کیا۔ نمش بچے، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا لو بچے۔ نمش نے جیسے ہی منہ میں نوالا ڈالا اسے زور کی کہہ آئی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتے بات کی جانب بھاگی۔ اللہ خیر۔ اماں بھی ڈر گئیں۔ نمش بچہ ٹھیک ہو؟ وہ بیسن پر جھکی ہوئی تھی، رنگ پہلے ہی زردی مائل ہو چکا تھا ان 2 ہفتوں میں، اوپر سے اس وقت تو بالکل ہی سفید پڑ گیا۔ نمش میری بچی ٹھیک ہو؟ اماں بی کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے، اسے اچانک چکر آیا۔ وہ تو شکر تھا کہ اماں بی نے اسے تھام رکھا تھا، ورنہ زمین بوس ہو جاتی۔ سامینہ، انہوں نے ملازمہ کو پکارا۔ جی اماں بی، وہ بھاگتی آئی۔ جاؤ جمشید سے کہو جلدی سے ڈاکٹر کو بلائے۔ اللہ خیر اماں جی، کیا ہوا؟ جاؤ جلدی سے، پہلے نمش کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جمشید جلدی سے گاؤں کے سرکاری ہاسپٹل کی ڈاکٹر کو لے آیا۔ اماں بھی آپ کہیں تو میم کو شہر لے جائیں۔ نصر سنتے فوراً آیا۔ وکیل کے ذریعے سے تیمور شاہ نے سختی سے تلقین کی تھی کہ نصر کو کہ نمش اور اماں بھی کے ساتھ گاؤں میں ہی رہنا ہے۔ شہر کا معاملہ فریال کے بابا وکیل صاحب اور تیمور شاہ کا رائٹ ہینڈ دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا نمش کو؟ یہ شادی شدہ ہیں؟ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھتی بولی۔ جی تو ہسبینڈ کہاں ہیں ان کے؟ اب کی بار اماں بی کا رنگ اڑا۔ وہ باہر ہوتے، سکینہ نے فوراً کہا، جبکہ اماں بی نے مشکور نظروں سے سمینہ کو دیکھا۔ اماں جی یہ امید سے ہیں مگر بے حد کمزور ہیں، ان کی حالت دیکھتے میں کچھ دوائیاں لکھ کے دے رہی ہوں، اور ان کے کھانے پینے کا بے حد خیال رکھیے گا، ورنہ مس کیریج کا خطرہ ہے۔ اللہ خیر۔ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں خود نمش کے کھانے پینے کا خیال رکھوں گی۔ خبر ایسی تھی کہ اماں بی کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے تھے، جبکہ نمش تو ساکت رہ گئی تھی۔ مبارک ہو، ڈاکٹر نے مسکراتے نمش کو مبارکباد دی، جبکہ اس کے کانوں میں تو صرف ایک ہی جملہ بازگشت کر رہا تھا، وہ ماں بننے والی تھی، اس کا اور شاداب کا بچہ۔ اللہ تعالیٰ ماں اور بچے کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ سمینہ نے دونوں کو دوا دی، جبکہ اماں بی نے کافی سارے نوٹ نکال کر نمش کے سر سے وار کر سمینہ کو دیے کہ جمشید سے کہو کہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ جی وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ نمش میری بچی، اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش لکھی تھی تو خوشی بھی دی، بے شک ابھی وقت نہیں، مگر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اب خود کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا، اس کے بارے میں بھی سوچو، وقت بڑا مرہم ہے، سب زخم بھر دیتا ہے۔ شاداب کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی شاداب اور تمہارے بابا کے درمیان کیا رنجش تھی یا کیا دشمنی، مگر میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی تھی، اور مجھے امید ہے وہ ایک دن ضرور آئے گا، اور تیمور صاحب بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ضرور کوئی بڑی غلط فہمی ہوگی جو انشاءاللہ جلد دور ہو جائے گی۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ جبکہ نمش نے آنکھیں بند کرتے پیچھے ٹیک لگائی۔ تم آرام کرو، میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ نمش بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ دم سا گھٹنے لگا تھا اندر۔ وہ چلتی ہوئی ماں کی قبر کے پاس آ رکی۔ کیا یہی قسمت تھی ان کی؟ جب وہ پیدا ہوئی تو ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اب اس کے بچے کے پاس باپ نہیں تھا۔
وہ زمین پر بیٹھ گئی اور سر ماں کی قبر پر رکھ دیا۔ نمش کی آنکھیں خالی تھیں، وہ ماں کی قبر سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا شاداب کا عکس اس کے اندر سانس لے رہا ہے، وہ خاموش تھی، نہ رو رہی تھی نہ خوش تھی، اس کے پاس اب کوئی بھی ری ایکشن نہیں بچا تھا۔ اس ایک ماہ میں اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ اب اس کے اعصاب شٹل ہو چکے تھے۔ اماں بی نے اس کی یہ حالت دیکھتے منہ پر کپڑا رکھ لیا۔ ڈاکٹر نے خاص ہدایت کی تھی کہ ماں بے حد کمزور تھی، اوپر سے سٹریس اور ارلی پریگنینسی میں سب بچے کے لیے خطرناک تھا۔ انہیں نمش کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ نمش بچہ، انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور گلوگیر لہجے میں اس کے پاس آ بیٹھیں۔ ان کی آواز رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ میری بچی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر آؤ۔ وہ کچھ نہ بولی۔ نمش میری جان، اپنا نہیں تو اس ننھی سی جان کا ہی سوچ لو، یہ لو دودھ پی لو۔ انہوں نے ٹرے میں نیم گرم دودھ رکھا، اس کی جانب بڑھایا۔ اور اس وقت ایسے نہیں بیٹھو، انہوں نے اسے اٹھایا، یہ لو 2 گھونٹ پیو۔ نمش کی اجڑی ویران حالت پر تو ملازمین بھی چپ چپ کر روتے تھے۔ کس کی نظر لگ گئی تھی اس زندگی سے بھرپور لڑکی کو؟ نمش پیو اب کی بار۔ اماں بی نے گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ بس میرے سے نہیں پیا جا رہا۔ نمش نے 1 گھونٹ لینے کے بعد کہا، دل چاہ جائے گا۔ دل؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ دل تو کب کا مردہ ہو چکا تھا، اب تو اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں تھا سوائے ایک مشین کی طرح دھڑکنے کے۔ وہ دل جس میں احساسات تھے، جذبات تھے، امنگیں تھیں، وہ تو اس بے وفا کے پاس ہی کہیں رہ گیا تھا۔ اب تو ہر احساس، ہر خوشی بے معنی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، اس کے جان سے پیارے بابا جیل میں تھے۔ وہ زندہ کیوں تھی؟ شاید اس لیے اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا جو نہ جانے کہاں سے پلک پہ آ ٹھہرا تھا۔ اب تو اس کے پاس آنسو بھی نہیں بچے تھے بہانے کو۔ اٹھو میری جان، آؤ۔ انہوں نے نمش کو سہارا دیا اور اندر کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آتے اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل درست کیا۔ یہ لو، یہ دودھ پیو۔ مگر نمش بچہ نہیں، جو ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے نمش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے پیٹ پر رکھا۔ اب تمہیں ہر چیز کو چھوڑ کر اس کا سوچنا ہے۔ اب تم ایک بیٹی یا ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ماں بھی ہو، اور ماں کے لیے ہر چیز سے اوپر اس کی اولاد ہوتی۔ اپنا خیال رکھو اس کے لیے جو تمہارے ہر درد کی دوا اور دعا بھی ہے۔ میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ پر یقین رکھو۔ جبکہ نمش تو لفظ ماں پر ہی اٹک چکی تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ احساس ہر احساس سے الگ تھا، یہ اس کی محبت کی نشانی، اس کے شاہ کا عکس تھا۔ وہ آنکھ بند کرتی بیڈ روم سے ٹیک لگا گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ خوبصورت لمحات جو اس کے اور شاداب کے سنگ گزرے تھے آنکھوں کے پردوں پر لہرانے لگے۔ وہ محبت بھرا لمس وہ آج بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ شاداب کا اسے محبت سے چھونا کسی نازک ابگنے کی طرح، اور پھر اس کا جانا آنسو بند آنکھوں سے اس کے خسار بھگونے لگے تھے۔ وہ ایک بار اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا کیا قصور تھا۔ اتنا بتا دیتا۔ کیا اس کا قصور تیمور شاہ کی بیٹی ہونا تھا؟ ایسا تھا تو اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لیتا۔ مگر یہ قطرہ قطرہ موت تو نہ لکھتا اس کی۔ وہ بکھر گئی تھی، مگر وہ ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آخر کہاں تھا وہ؟ نمش اس کا گریبان پکڑ کر چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی اپنا نہیں تھا، ایک بابا تھے، وہ بھی دور ہو گئے۔ ماما، کسی نے اسے پکارا تھا، وہ چونک گئی۔ ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا سوائے اس کے اور اس کی تنہائی کے۔ یہ تھا اس کا سب سے بڑا اپنا۔ کہیں اندر سے آواز آئی، ہاں اس کا بچہ ہوگا، اس کا اپنا۔ نمش کو اس کے لیے جینا تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ مجھے تمہارے لیے خود کو زندہ رکھنا ہے، اس نے اس عکس سے کہا، اور ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے کمرے میں چلی گئی۔